पति की कलावती की सेवा करें जो पति की जरूरत है जरूरत है जरूरत सख्त जरूरत है। दोस्तों, राजा मेहंदी अली खां, हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी कुछ ऐसे शायर हैं जिन्होंने हमारी फिल्मी दुनिया को बेशुमार गजलें दी हैं। एक नगमा है, हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह। इसे लिखा है मजरू साहब ने। आइए आज इसे सुनते हैं मीतू सोलंकी की आवाज में। बाजार की तरह हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह। वो तो कहीं है और मगर दिल के आस पास वो तो कहीं है और मगर दिल के आस पास दिल के आस पास गिरती है कोई शे निगाहे यार की तरह गिरती है कोई शे निगाहे यार की तरह हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह। नाजरीन, अभी हमने मेहंदी हसन, भूपिंदर, मिताली और मीतू सोलंकी की आवाज में या तो गजल सुनी या नगमे सुने और बहुत महसूस हुए। ये जो हमारा प्रोग्राम है शबे महफिल, इसका कारवां अभी जारी है, लेकिन आगे बढ़ेगा दम लेकर। यानी एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए, हम अभी लौट कर आते हैं। हम चांद से आज लौट आए, पत्थर के फूल वहाँ भी पाए, पत्थर के फूल वहाँ भी पाए। बहारों की
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी अपने टीवी सेट के सामने जम गए होंगे। वैसे एक बात तो है कि खूबसूरत जज्बात और एहसासात के इजहार का बेहतरीन जरिया उर्दू शायरी है और गजल उर्दू शायरी की आबरू है। बहुत से मशहूर शायर हैं जिनमें से एक अहम नाम है कैफी आजमी। इनकी शायरी दिलो दिमाग को झंझोड़ के रख देती है। आइए उन्हीं का कलाम सुने जसविंदर सिंह की आवाज में। कलाम है पत्थर के खुदा। पत्थर के खुदा वहाँ भी पाए, दीवारें तो हर तरफ खड़ी हैं, दीवारें तो हर तरफ खड़ी हैं, दीवारें तो हर तरफ खड़ी है। क्या हो गए मेहरबान साए, क्या हो गए मेहरबान साए, क्या हो गए मेहरबान साए। हम चांद से आज लौट आए, पत्थर के खुदा वहाँ भी पाए, पत्थर के खुदा वहाँ भी पाए। Magare gare gare, magare gare gama gare gare gama gama gare gare gama 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 gare.
کا غسل صحت، جس دل میں ہو جتنا خون لائے، جس دل میں ہو، جس دل میں ہو جتنا خون لائے، جس دل میں ہو جتنا خون لائے، جس دل میں ہو جتنا خون لائے، ہم چاند سے آج لوٹ آئے، پتھر کے خدا وہاں بھی پائے، پتھر کے خدا وہاں بھی پائے، پتھر کے خدا وہاں بھی پائے، پتھر کے خدا خدا، پتھر کے خدا پتھر کے خدا پتھر کے خدا وہاں بھی پائے، پتھر کے خدا وہاں بھی پائے، پتھر کے خدا وہاں بھی پائے۔ کیسے کہہ دوں الوداع دوستو، آج بچھڑے تو کل ملنا ہے دوستو۔ تو اس شعر کے ساتھ ہی بن گئی ہے تمہید آپ سے اجازت لینے کی۔ کیوں، آپ بھی سمجھ گئے نا؟ بہرحال جانے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں آپ کی رائے کی ضرورت ہے اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے۔ تو بھئی آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازیے، اور اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے شب محفل، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے shabmehfil@etv.co.in۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پتہ۔ امید ہے آپ نے ہمارا پتہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے خطوں کا انتظار رہے گا، کیونکہ اس کے ذریعے ہم تک آپ کی رائے پہنچے گی۔ بہرحال وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔ یا کہ سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، یا کہ سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں تم شام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ٹاپک ہے امپورٹنس آف پیس یا امن کی اہمیت۔ قرآن میں ایک بہت بیسک پرنسپل دیا ہے چیپٹر 4 میں، الصلح و خیر، یعنی ریکانسیلیشن از دا بیسٹ یا پیس از دا بیسٹ، صلح بہتر ہے۔ ریکنسیلیشن کا الٹا ہوتا ہے کانفرنٹیشن یا ٹکراؤ۔
قرآن کی اسکیم آف تھنگس میں ٹکراؤ والے اپروچ کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کریشن پلان کے خلاف ہے ٹکراؤ کا اپروچ. اگر ہم یونیورس کو آبزرو کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سے اسٹارز ہیں، پلانٹس ہیں، نیومرس سیلیسٹیل باڈیز ہیں، سب اپنے کورس پر چل رہے ہیں. سب کا ایک ڈیفائنڈ آربٹ ہے، ایک کورس ہے، اسی پہ وہ چلتے ہیں، وہ آپس میں کولائڈ نہیں کرتے. تو جو ہم یونیورس میں دیکھتے ہیں وہی کلچر ہمیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے، وہی کلچر انسان کو اپنی پرسنل لائف میں اڈاپٹ کرنا ہے. تو انسانی ہسٹری کے بگننگ میں ہی خدا نے اس پرنسپل کا اگزامپل سیٹ کر دیا تھا. پروفٹ ایڈم پہلے پیغمبر تھے اور پہلے انسان بھی تھے. تو جب انسان کو کریٹ کیا خدا نے تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا. خدا نے اس وقت دو اور کریچرز تھے، فرشتے اور جنات، یعنی اینجلز اور جن. تو خدا نے ان سے کہا کہ تم انسان کے سامنے، انسان کے آگے جھک جاؤ، پروسٹریٹ ان فرنٹ آف ایڈم. تو یہ جھکنے کا مطلب یہ تھا کہ اب زمین کا چارج انسان کو دیا جا رہا ہے، تو تم اس کی ڈیولپمنٹ میں کوئی ہرڈل کریٹ مت کرنا، تم اس کی ڈیولپمنٹ میں کوئی آبسٹیکل مت کریٹ کرنا. تو فرشتوں نے انیشلی ڈاؤٹ ظاہر کیا اپنا خدا سے. انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں انسان کو بسا رہے ہیں، وہ وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو قرآن میں آتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کے ڈاؤٹ کو، ان کا جو سسپیشن تھا اس کو ریموو کر دیا. تو فرشتے مان گئے اور انسان کے آگے، ایڈم کے آگے جھک گئے. یہ اپروچ تھا کنسیلیشن کا اپروچ. لیکن جنوں کا جو سردار تھا ابلیس، اس نے کہا انا خیر من، یعنی میں ایڈم سے بہتر ہوں، اور وہ ایڈم کے سامنے نہیں جھکا. یہ تھا کانفرنٹیشن کا اپروچ، اور یہ پہلا واقعہ تھا ہسٹری میں، ہیومن ہسٹری میں ٹکراؤ کا. تو خدا نے اس وقت ابلیس سے کہا کہ جو تیرا راستہ چلے گا، تم کو اور اس کو، سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. اس سے معلوم ہوا کہ کانفرنٹیشن کا اپروچ، اگر ہم کانفرنٹیشن کا پاتھ اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. اگر ہم کسی سے ٹکراؤ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، یعنی ہم نے سٹینک وے اڈاپٹ کیا ہے. اور جو انسان شیطان کا راستہ چلتا ہے تو وہ ہیل میں جاتا ہے. تو یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. پروفٹ ایڈم کے بعد ان کے دو بیٹے ہوئے، حابیل اور قابیل. حابیل اور قابیل کے درمیان ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی، ایک ڈسپیوٹ پیدا ہوا. تو وہاں اس چیز کا ٹیسٹ ہوا کہ دونوں کون سا اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں، فرشتوں والا اپروچ یا سیٹن کا اپروچ. تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، لیکن حابیل نے کہا کہ تم مجھے مارو گے تب بھی میں تمہیں نہیں ماروں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں. تو حابیل نے فرشتوں کا اپروچ اڈاپٹ کیا، یعنی پیس کا اپروچ، امن کا اپروچ، نان کانفرنٹیشنل اپروچ. لیکن قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، اور یہ تھا ٹکراؤ کا اپروچ. تو اس وقت قرآن میں آتا ہے کہ اس وقت کے جو پیغمبر تھے ان کے اوپر ایک آیت اتری. وہ آیت تھی کہ جو آدمی کسی ایک انوسنٹ انسان کو مارے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی اس نے گویا کہ سارے ہی انسانوں کو مار ڈالا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانفرنٹیشن ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. اتنا سیریس کمانڈمنٹ شروع میں ہی خدا نے دے دیا تھا کہ ون ہو کلز این انوسنٹ پرسن، اٹ از ایز اف ہی ہیز کلڈ انٹائر مین کائنڈ، انٹائر ہیومن کائنڈ. کیونکہ کانفرنٹیشن کا ایشو ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے. اس قرآن کے اسٹیٹمنٹ سے ہمیں ایک امپورٹنٹ پرنسپل ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے کلنگ اور ایک چیز ہے پری کلنگ. جس طرح ہمیں کلنگ سے بچنا ہے اسی طرح ہمیں پری کلنگ سے بھی بچنا ہے. پری کلنگ کا مطلب ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو کلنگ سے پہلے پیش آئیں، جیسے پرووکیشن، اینگر، ہیٹ، نیگیٹیوٹی، میلس. تو اگر ہمیں کوئی پرووک کرے تو ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. اگر ہمارے اندر ہیٹریڈ آئے تو ہمیں اسے کل کرنا ہے. اور اگر ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹ آئے تو ہمیں اسے امیڈیٹلی کنورٹ کرنا ہے پازیٹو تھاٹ میں. تو یہ سب چیزیں پری کلنگ ہے. اور اگر ہم پری کلنگ کو اوائڈ نہ کریں
اس کا مطلب ہم نے اس چیز کو اوائڈ نہیں کیا جو کہ اتنی ان لافل ہے جتنی کلنگ ان لافل ہے. پری کلنگ از ایز ان لافل ایز کلنگ, کیونکہ پری کلنگ سے ہی بات بڑھتے بڑھتے کلنگ تک پہنچ جاتی ہے. اگر ہم حابیل اور قابیل کی انسیڈنٹ کو دیکھیں تو ایک ڈسپیوٹ تھا جو ان دونوں کے بیچ میں پیدا ہوا, اور قابیل اس ڈسپیوٹ کو مینج نہیں کر سکے, اس وجہ سے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کل کر دیا. اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم پری کلنگ کو بھی اپنے لیے بہت ان لافل سمجھیں اور اس سے پوری طرح بچیں. ایڈورڈ گبن جو کہ برٹش ہسٹورین ہے, بہت ہی فیمس, انہوں نے لکھا ہے کہ ہسٹری از انڈیڈ لٹل مور دین دا رجسٹر آف کرائمز, مس فارچونز اینڈ فالیز آف مینکائنڈ. یعنی انسانی ہسٹری جو ہے وہ کرائم سے اور وائلنس سے بھری ہوئی ہے. وہ اسی لیے کیونکہ انسان نے اس اصول کو پکڑا نہیں, وہ پری کلنگ میں اس نے انڈلج کیا اور اس نے بہت کرائم کیا اور وائلنس کیے. تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس اصول کو پکڑیں, اور خدا نے انسانی تاریخ کے بگننگ میں ہی اس مثال کو قائم کیا, کیونکہ یہ ایک اصول ہے جو ہماری پوری زندگی گورن کرتا ہے, یعنی نان کانفرنٹیشنل اپروچ کا اصول. پیغمبروں کی تاریخ میں ہمیں اس اپروچ کی بہت ہی زبردست ڈیمونسٹریشن ملتی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ خدا نے برابر پیغمبر بھیجے ہر دور میں اور ہر کمیونٹی میں, یعنی ہر پیریڈ آف ہیومن ہسٹری میں اور ہر جنریشن میں. لیکن پیغمبروں کی ہسٹری ریکارڈ نہیں ہوئی. پیغمبروں کی لائف کی ڈیٹیلز ہمیں یا تو بائبل سے ملتی ہیں یا تو قرآن سے ملتی ہیں. ریکارڈڈ ہسٹری میں پروفٹس کا کوئی مینشن نہیں ہے. تو سب سے پہلے لیجئے ابراہیم علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم کو. حضرت ابراہیم آئے اب سے 4000 سال پہلے عراق کے شہر اور میں, اور اس وقت عراق کی کیپٹل سٹی تھی, وہاں کی راجدھانی تھی. تو حضرت ابراہیم نے وہاں کے بادشاہ کو توحید کی دعوت پیش کی. وہاں کے بادشاہ کا نام تھا نمرود. تو حضرت ابراہیم نے انہیں خدا کے بارے میں بتایا, اسلام کے بارے میں بتایا, لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم کا انکار کر دیا. حضرت ابراہیم نے وہاں کی سوسائٹی, اپنے سماج میں بھی بہت دعوی کیا, لیکن کسی نے ان کو کوئی پازیٹو رسپانس نہیں دیا, کیونکہ اس وقت کی سوسائٹی میں شرک پھیل گیا تھا. شرک کلچر بہت زیادہ پرویزو ہو گیا تھا اس وقت کی سوسائٹی میں. شرک کلچر کا مطلب ہوتا ہے نیچر ورشپ. نیچر ورشپ کا مطلب ہے کہ انسان کسی بھی نیچرل فینومینا کو جب دیکھتا ہے, جیسے سن کو یا مون کو یا رین کو یا ماؤنٹنس کو, تو وہ ان سب کو ایکسپلین نہیں کر پاتا اور سمجھتا ہے کہ یہی خدا ہے, اور ان کو خدا سمجھ کے پوجنے لگ جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچ پاتا کہ ان کے پیچھے بھی ایک کریٹر ہے جس نے انہیں کریٹ کیا ہے, جو انہیں کنٹرول کر رہا ہے اور سسٹین کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ کلچر بہت زیادہ پھیل گیا تھا کہ جو بھی بچہ اس میں پیدا ہوتا تھا, جو بھی انسان اس میں پیدا ہوتا تھا, وہ اس سے بچ نہیں پاتا تھا, پوری طرح اسی میں کنڈیشن ہو جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے بددعا نہیں کی, انہوں نے اپنے لوگوں کو کرس نہیں کیا, بلکہ وہ خاموشی سے اور سے چلے گئے, اور جو کہ عراق میں تھا, وہاں سے چلے گئے پیلسٹائن. پیلسٹائن سے وہ گئے سیریا, سیریا سے گئے مصر یا ایجپٹ, اور ایجپٹ کے بعد آخر میں وہ آئے مکہ میں. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787, ایئرٹیل پر چینل نمبر 610, ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176, بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972, ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. مانگنے والے مانگ خدا سے. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما, روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے,
وہ ایک کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو بہار صبح. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ روزانہ شام 6:30 بجے. تو مکہ میں حضرت ابراہیم نے اپنی وائف ہاجرہ اور اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو سیٹل کر دیا. تو حضرت ابراہیم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ حضرت ابراہیم کی ایک نیو پلاننگ تھی، ایک نئی پلاننگ تھی. انہوں نے دیکھا کہ ان کی سوسائٹی میں شرک بہت پھیل گیا تھا، کوئی اس سے نکل نہیں پا سکتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ ایک نیا منصوبہ بنائیں، ایک نیو پلاننگ بنائیں کہ ہم سوسائٹی سے دور ایک نئی جنریشن ڈیولپ کریں، ایک نئی نسل بنائیں جو شرک کی کنڈیشننگ سے بالکل پاک ہو. یعنی ایک ایسی جگہ ایک لوگوں کی پرورش کریں جہاں پر بالکل نیچرل انوائرمنٹ ہو، لوگ اپنی فطری حالت پر باقی رہیں، اپنی ٹرو ہیومن نیچر ان کا باقی رہے. اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کو سیٹل کر دیا مکہ میں. تو اس وقت مکہ آج کی طرح نہیں تھا. مکہ ایک بالکل بیرن ڈیزرٹ تھا. وہاں پر کوئی ویجیٹیشن نہیں تھی، کوئی رین فال نہیں تھی، لوگ نہیں تھے وہاں پر، کوئی ٹاؤن نہیں تھا، کوئی سٹی نہیں تھی، کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں تھی وہاں پر. ایسی جگہ انہوں نے اپنی فیملی کو سیٹل کر دیا تاکہ ان سے ایک نئی نسل بنے، ایک نئی جنریشن بنے. تو ایک نئی جنریشن وجود میں آئی حضرت ابراہیم کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل، یعنی چلڈرن آف اشمائیل. تو یہ جو جنریشن تھی، اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ آف اسلام پیدا ہوئے، اور اسی میں سے سارے صحابہ تھے جن کو ہم کہتے ہیں کمپینینز آف دا پروفٹ. تو کمپینینز آف دا پروفٹ کو ایک ہسٹورین نے کہا ہے کہ دے ور اے نیشن آف ہیروز، یعنی وہ ایک ہیرو کی قوم تھی، ایک ہیرو کی کمیونٹی تھی. تو فلپ کی ہٹی نے یہ کہا ہے ان کے بارے میں، وہ اسی لیے کیونکہ جو سارے صحابہ تھے، جو عرب کے لوگ تھے، جو بنو اسماعیل تھے، وہ اپنی فطری حالت پر باقی تھے، ان کے اندر کوئی آرٹیفیشیلٹی نہیں تھی. تو جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ان کے میسج کو سنا، تو امیڈیٹلی انہوں نے ان کے میسج کو پہچان لیا. ان کو لگا کہ یہ ان کی فطرت کی آواز ہے، یعنی اٹ از اے وائس آف دیئر اون نیچر. تو انہوں نے امیڈیٹلی ان کو رسول اللہ کو ایکسپٹ کیا، امیڈیٹلی سمجھا کہ یہی سچائی ہے، اور رسول اللہ کے مشن میں ساتھ دیا اپنا. اور بعد میں اسلام کی تاریخ انہی لوگوں نے بنائی ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہو سکا کیونکہ حضرت ابراہیم نے ایک نیو پلاننگ کی، ایک پازیٹو پلاننگ کی. حضرت ابراہیم کی لائف سے ہمیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو آپشن ہو، ایک آپشن کانفرنٹیشن کا اور ایک آپشن پازیٹو پلاننگ کرنے کا، تو ہمیں پازیٹو پلاننگ کرنی چاہیے، کیونکہ پازیٹو پلاننگ سے ہم کچھ کنسٹرکٹیو چیز گین کر سکتے ہیں. کانفرنٹیشن سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، بلکہ کانفرنٹیشن کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے. یہ ہمیں لیسن ملتا ہے حضرت ابراہیم کی زندگی سے. حضرت ابراہیم کے بعد بہت سے پیغمبر آئے. ایک تھے حضرت یوسف.